الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین لا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہزارہا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اس بابرکت باعظمت بعرفت درس قرآن کی اس محفل میں شرکت کی توفیق بخشی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان استاد القراء قاری القراء زینت القراء حضرت علامہ قاری عبدالرزاق چشتی صاحب جو اس علاقے کے روح رواں ہیں اور پورے علاقے کی زینت ہیں پوری کراچی کے، اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکتیں وسعتیں اور فراوانیاں عطا فرمائیں اور ان کے علم میں عمل میں اور ان کے فیضان کو مزید دوبالا فرمائیں۔ اور اسی طرح ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا غلام غوث صاحب جس سے سب حضرات واقف ہیں تشریف فرما ہیں، اور مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا سید اعجاز حسین شاہ صاحب اور دیگر علماء اور بزرگ دوست احباب تشریف فرما ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آج کی اس بابرکت محفل کی جو برکات ہیں کامل طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج عنوان دو رکھے گئے ہیں، ایک درس قرآن کا جو ماہانہ سلسلہ ہے وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی 11ویں شریف کا ساتھ ہی ایک پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں گے تاکہ دونوں پر مختصر سی گفتگو ہو سکے، ورنہ اس مختصر وقت میں ایک ہی عنوان پر بات ہو سکتی ہے، لیکن برکت کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوشش کریں گے۔ آپ سب حضرات ذوق و شوق کے ساتھ میرا ساتھ دیں۔ سب سے پہلے ہم چند کلمات ذکر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पिछले दर्स में इय्याका नअबुदु पर कुछ गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई, तो आज के दर्स में हमारी पूरी गुफ्तगू होनी थी व इय्याका नस्तईन पर। उसमें से कुछ बरकत के लिए आज करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह अगले दर्स में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम उस आयत पर भी, और जो आज की गुफ्तगू हमारी इस मज़मून से बच जाएगी उस पर भी इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में सैर असल गुफ्तगू होगी। नस्तईन ये जमा का सीगा है, जिस तरह नअबुदु जमा का सीगा था। पिछले दर्स में इसकी पूरी तफसील मैंने आपकी खिदमत में पेश की थी। तो नस्तईन इसका जो असल लफ्ज़ है ऐन वाव नून, इसका माना होता है मदद करना। और अरबी के अंदर जब किसी से कोई चीज़ मांगी जाती है, तलब की जाती है, तो सुलासी मुजर्रद से सुलासी मज़ीद फ़ी पर उस लफ्ज़ को ले जाया जाता है, और उसके मुख्तलिफ़ अबवाब हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ पर लेना है माने की तब्दीली की बुनियाद पर। तो जब तलब का माना लिया जाता है तो अलिफ, सीन और ता को उस लफ्ज़ से पहले बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह ये लफ्ज़ बाब इस्तिफ़ाल से इस्तान यस्ताइन इस्तिआनतन फ़व मुस्ताइनुन, ये उस मादे से है, उस गर्दान से है। इसके माने के अंदर बहुत गिराई है। मुख्तसर ये कि अरबी में इसको कहा जाता है तलबुल माऊनत, मदद तलब करना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें जो दुआ सिखाई कि हम नमाज में और कुरान पाक की तिलावत करते हुए, सूरत फातिहा पढ़ते हुए अल्लाह से ये दुआ करते हैं व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से हम मदद तलब करते हैं। तो नस्तईन तलब इस्तिआनत है, और ये कानून है कि जहाँ मुतअद्दी का बाब होता है वहाँ उसके बाद मफ़ूल ज़िक्र होता है। अब यहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये दुआ तालीम दी कि हम इय्याका नस्तईन ये जुमला कहें, लेकिन आगे ये ज़िक्र नहीं है कि हम किस बात के लिए मदद तलब कर लें। इय्याका नस्तईन कि हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं, ये नहीं है कि किस चीज़ के लिए मदद तलब कर रहे हैं। इसको आगे छोड़ दिया है, हज़्फ़ कर दिया है कि हर शख्स जिसकी जो तलब है वो अल्लाह ही से तलब की जाती है, और वह अपने अपने मुद्दा में उस चीज़ को मांग ले। मुफस्सिरीन इकराम ने एक लफ्ज़ ये कहा फ़ी मुहिम्माति कुल्लिहा, कि हम अल्लाह से मदद तलब करते हैं तमाम मुहिम्मात में, जितने भी अहम उमूर हैं, जितने भी मामलात हैं, उन तमाम में हम मदद तलब करते हैं। और एक ये जुमला भी कहा फ़ी अदाइल इबादतें, कि इबादत की अदायगी में मदद तलब करते हैं। तो अब पहले इय्याका नअबुदु कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, और उसके बाद अगला जुमला व इय्याका नस्तईन कि हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। अब ये अदाए इबादत के लिए जब मदद तलब होगी तो पहले मदद का लफ्ज़ होना चाहिए, बाद में इय्याका नअबुदु इबादत हो। यहाँ पहले इबादत है और बाद में इय्याका नस्तईन है। इसकी गिराई में इंशाअल्लाह ताला अगले दर्स में कुछ मिसालों के साथ मैं ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि ये इस तरह अल्लाह ताला ने जो हमें दुआ सिखाई है उसमें हिकमत क्या है।
تو اس میں سے ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ کی جو مدد ہے، اللہ سے جو مدد مانگنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی سوال پیش کرنا ہے تو وہ اصول کے مطابق ہو، قانون کے مطابق ہو، ضابطے کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ان قوانین اور ضابطے کے مطابق سوال ہوگا تو پھر وہ سوال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اب دنیا کے جو ضابطے ہمارے کہ ہم نے جا کر کسی سے کوئی بات پوچھنی ہے یا اس سے کوئی چیز مانگنی ہے تو فوراً جا کر ہم طلب کریں گے یا کوئی بات پوچھیں گے یا مانگیں گے تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے اسے اپنی طرف متوجہ کریں، پہلے اسے کوئی تحفہ پیش کریں، پہلے اسے کوئی ہدیہ دیں، پہلے اس کی کچھ تعریف کریں، پہلے اسے اپنا رابطہ اور تعلق بنائیں۔ جب رابطہ بن جائے، تعلق بن جائے، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی نذرانہ، کوئی شے اس کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اس کی توجہ اس سائل کی طرف ہوگی۔ اب جب وہ سائل اپنا سوال پیش کرے گا، چونکہ تعلق ربط پہلے ہو چکا ہے تو اب وہ اتنی محبت کے ساتھ دے گا، فوراً اس کی بات کو قبول کر لے گا، جو مانگا ہے وہ عطا کر دے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تہابو، کہ آپس میں تحفے دیا کرو تاکہ تہابو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو۔ محبت اگر لینی ہے تو پھر پہلے ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم جب دعا کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تو مدد بعد میں ہے، عبادت پہلے ہے۔ تو یہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا ہے، اپنا ایسا عمل جس میں اخلاص ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، کیونکہ اللہ مال و زر کا محتاج نہیں ہے، اللہ دولت کا محتاج نہیں ہے، کسی بھی شے کا وہ محتاج نہیں ہے۔ صرف وہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی بندگی میں رہے اور میری بندگی اختیار کرے، بندہ بن کے رہے۔ تو بندے کو حکم ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پیش کرے، تحلیل پیش کرے، تکبیر پیش کرے۔ تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں ایاک نعبد، پہلے عبادت کا ذکر کیا، اب وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ اب اس عبادت کے وسیلے سے، اس کی عبادت جو پیش کی ہے اس کے وسیلے سے پھر کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ ہم مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے وسیلہ اور پھر سوال ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ 3 شخص سفر میں تھے، وہ طویل حدیث ہے، اس کو بیان پورا کیا تو اس کے لیے ایک پورا وقت چاہیے۔ تو بارش شروع ہو گئی تو ایک غار کے اندر انہوں نے بارش سے بچاؤ کے لیے وہ چلے گئے، اور جب وہ غار میں چلے گئے تو غار کا دہانہ چٹان گری اور وہ بند ہو گیا۔ اب وہ 3 آدمی اس غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب ان کے لیے مشکل ہوگی چٹان کیسے ہٹائیں، غار کے اوپر چٹان آ گئی ہے، باہر آواز بھی نہیں جائے گی، باہر کسی کو خبر بھی نہیں ہے، یہ 3 آدمی اندر ہیں، ان کے لیے بڑی مشکل پیش آ گئی۔ پورا مضمون ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا ہے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس چٹان کو ہم ہٹا نہیں سکتے، باہر سے کوئی آ کے ہٹا بھی نہیں سکتا، اس کو کیا خبر اندر کون ہے۔
ہر وسیلہ، ہر ذریعہ ناپید ہوا، جب انسان کسی اندھیری جگہ میں جاتا ہے جہاں نہ اس کے والد کام آ سکتا ہے، نہ اس کی ماں کام آ سکتی ہے، نہ اس کا بھائی کام آ سکتا ہے، نہ اس کی بہن کام آ سکتی ہے، نہ کوئی دوست کام آ سکتا ہے، نہ کوئی عزیز اقارب اس کی مدد کے لیے آ سکتا ہے، جب انتہائی مشکل میں سارے ذرائع بند ہو جاتے ہیں، انتہائی مشکل میں جب بندہ ہوتا ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر بندہ اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پھر ایک ہستی ایسی ہے کہ جہاں مشکل ہو، جتنی پریشانی ہو، تو جب اس کو پکارا جاتا ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے، تو وہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، سارے وسائل ختم ہو جائیں گے، سارے ذرائع ختم ہو جائیں گے، لیکن چونکہ انسان اللہ کا بندہ ہے تو اللہ سے جو تعلق ہے یہ کسی صورت میں ختم نہیں ہو سکتا۔ جب مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ جب تم گرداب میں پھنس جاؤ گے تو کس کو پکارتے ہو؟ کہا اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل میں ہوتے وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے، لیکن اس کے باوجود روگردانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو پھر پکارتے اسی کو ہیں۔ یہ قرآن پاک میں جگہ جگہ آیات مبارکہ ہیں۔ تو المختصر کے وہ 3 شخص اس غار کے اندر بند ہو گئے۔ اب تینوں نے سوچا اب کیا کریں؟ اب صرف ایک ہی ذات ہے جس سے پکارا جا سکتا ہے، لیکن پکاریں کیسے؟ تو ایک نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سوال پیش کیا کہ یا اللہ فلاں وقت میں نے ایک نیکی کی ہے، میں اس نیکی کی طرف نہیں جا رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، ایک نیکی کی ہے، اگر وہ تیری بارگاہ میں قبول ہے، اس نیکی کے صدقے سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ جب ایک شخص نے اپنی جو اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو چٹان تھوڑا سا سائڈ پہ ہوگی، راستہ کھل گیا تھوڑا۔ اب دوسرے کی باری تھی، اس نے بھی اپنا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ کون اس کو ہٹا رہا ہے؟ تیسرے نے بھی اپنا وہ عمل پیش کیا جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، تو چٹان سائڈ پہ ہو گئی، ہٹ گئی، اور یہ تینوں غار سے باہر آئے۔ اس پہ سیر حاصل باز تھی بہت، اور پیاری اس میں گفتگو تھی، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ یہ ہمارے لیے مشعلہ راہ ہے یہ حدیث مبارکہ، کہ اب اس میں کیا ہے کہ ان 3 آدمیوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کیا ہے، اپنی عبادت پیش کی ہے، اپنے اخلاص کو پیش کیا۔ زندگی میں جو ایک نیکی کی تھی وہ نیکی پیش کی، اللہ نے اس نیکی کو چھوڑا نہیں، اس کے وسیلے سے ان کا راستہ ہموار کر دیا۔ اب ہر شخص اپنے گریبان میں جان کر دیکھے، اگر ہمیں مشکل پیش آ گئی، کوئی بھی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کوئی عمل پیش کرنا ہے تو ہم کون سا عمل پیش کریں گے؟ کیا زندگی بھر میں کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، جس میں دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی بدلہ نہ ہو، کسی لحاظ سے کوئی چیز نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو؟ تو اگر ہے تو شکر ادا کریں، مزید کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہے تو فکر کریں۔ یہ حدیث ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ وہ جب 3 شخص مشکل میں تھے، ان کے پاس ایک عمل تھا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ تو ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، پہلے عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور اس کے بعد پھر ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ سے سوال کیا جائے، ایک شخص دعا کر رہا تھا
مسجد میں، اب وہ جلتی جلتی یا اللہ دے دے، یا اللہ فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا جلد بازی کر دی ہے، جلد بازی کر دی ہے۔ مانگنے کا یہ نہیں کہ فوراً بس شروع کر دے مانگنا۔ ایک اور شخص کو دیکھا کہ اس نے پہلے اللہ کی تعریف کی اور پھر درود پاک پڑھا، پھر اپنا مدعا پیش کیا، اور کتابوں میں سورۃ اخلاص کے بارے میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دعا کر رہا تھا وہ شخص کہ یا اللہ ہو، یا احد ہو، یا صمد ہو، یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان الفاظ کے ساتھ بھی دعا۔ تو بہرحال یہ متعدد واقعات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سل توتے، سل توتے، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا، کیونکہ تو نے ایسے طریقے سے دعا کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ اصول ہے کہ پہلے وسیلہ پیش کریں اور اس کے بعد پھر اپنا سوال پیش کریں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر اگلے درس میں گفتگو کریں گے، نستعین، کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس کا پورا تاکہ مفہوم ہمارے ذہن میں آ جائے۔